अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान दुआओं के साथ कुरानी दुआओं का डे 19 है। और कुरानी दुआओं में एक हमारे लिए सीखने की ये बात है कि ईमान के 2 लाज़मी अरकान हैं। यानी ईमान वाले जब भी दुआएँ माँगते हैं ना, तो 2 चीज़ें जो 2 बातें उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और एक होता है कि वो अल्लाह का हुक्म सुनते हैं और फिर अल्लाह का हुक्म मानते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब तक अल्लाह की अताअत ना हो ना, तब तक इंसान अ, कोई अमल नहीं कर सकता। फिर ज़ाहिर है वो जब अल्लाह की अताअत नहीं करेगा तो कहाँ वो फिर दुआएँ माँगेगा अल्लाह से ना। तो सबसे पहले तो वो ज़ाहिर है अल्लाह के हुक्म को सुनता है गौर से, और फिर जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं उनको मानता है। और फिर जब उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी आती है तो उसे ये पता होता है कि अल्लाह ताला की कदर है, ये मेरी तकदीर है, ऐसा अल्लाह ने लिखा और इसी में मेरी खैर होगी। तो सिर्फ ये 2 क्वालिटीज़ अपने अंदर स्ट्रेंथन करने से कि समेना व अताना, इंसान ईमान की तकमील कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की हमारी जो दुआ है वो सूरह अल-बकरा की आयत 286 है। और इसमें हम इंशाल्लाह दोनों आयत को इकट्ठे देख लेते हैं, आयत 285 और 286 को। आप सबको पता भी होगा इन आयत का, है ना? आमन रसूल वाली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बकरा आयत 285 में फरमाते हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। रसूल उस पर ईमान लाया जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल किया गया, और सारे मोमिन भी। ये सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर ईमान लाए, और वो कहते हैं हम इसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा हमने सुना और हमने अताअत की। ऐ हमारे रब, हम तेरी मग़फ़िरत तलब करते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना। अब देखिए कि सूरह अल-बकरा की ये जो आखिरी 2 आयत हैं, उनमें एक तो बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं, कुछ फ़ज़ाइल को हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। पहली फ़ज़ीलत इसकी ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों आयतें मुझे अर्श के नीचे से दी गई, यानी अर्श के ख़ज़ाने से मिली। फिर ये किफ़ायत करने वाली आयत, यानी अगर कोई इनको पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आ जाता है। अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी, वो उसे काफ़ी हो जाएँगी। यानी उसको कामिल हिफ़ाज़त देंगे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह इन आयत को पढ़ने वाले की दुआ भी कबूल होती है। और फिर यहाँ पे आप देखें कि ये एक तवील हदीस है, और इसमें जैसे ख़ास फ़रिश्ता आया और फिर उसने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूरों की खुशखबरी दी, और फिर आपसे कहा कि ये 2 नूर कौन से हैं? एक सूरह अल-फ़ातिहा और दूसरा सूरह अल-बकरा की आखिरी आयत। आप जब इन दोनों में से जो हर्फ भी पढ़ेंगे तो आपको माँगी हुई चीज़ ज़रूर अता की जाएगी। तो हम देखिए कि अगर आप सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद ये 2 आयत पढ़ते हैं और फिर आप जो भी दुआ माँगेंगे तो इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होगी। और इसी तरह इन आयत को शैतान से हिफ़ाज़त करने वाली आयत भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 कब्ल एक किताब लिख दी थी, और इसमें से 2 आयतें नाज़िल करके इनसे सूरह अल-बकरा का इख्तिताम फरमा दिया। लिहाज़ा जिस घर में 3 रातों तक सूरह अल-बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाएँगी, तो शैतान उस घर के करीब नहीं आएगा। यानी अगर 3 दिन मुसलसल आप पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह शैतान, जादू, हर चीज़ से दूर हो जाएँगे हम। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, रात के अज़कार में आप पढ़ते हैं ना इसको, तो ये कंटिन्यू रखें। फिर आयत में सबसे पहले आमन रसूल, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए, और किस तरह, यानी उन्होंने रिसालत की ज़िम्मेदारी को उठाया और उसको उम्मत तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और रसूल के कुरान और हिकमत पे ईमान लाने का क्या मतलब है, जो आयत के आगाज़ में आया? एक तो कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, ताकि उसे लोगों तक पहुँचाया जाए। फिर सुन्नत भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है, उसे भी लोगों तक पहुँचाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा अल्लाह की फरमाबरदारी करना,
یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے نا، یعنی انہوں نے جو میسج دیا اس پہ سب سے زیادہ خود عمل کیا. اور پھر ایمان والے بھی، وہ بھی 3 چیزوں پر ایمان لاتے. وہ اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان لاتے جسے رسول کو بھیجا، اور جس کو بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر ایمان لاتے، اور جس چیز کے ساتھ بھیجا گیا اور وہ وحی یعنی کتاب اور سنت ہے اس پر بھی ایمان لاتے. یعنی ہمارا ان تینوں چیزوں پر ایمان ہے. اور پھر کلن آمن باللہ یعنی اللہ کی ہستی پر ایمان، اس کے رب ہونے پر ایمان، اس کے الہ ہونے پر ایمان، اس کے اسماء و صفات پر ایمان، اور اس کے فرشتوں پر ایمان. یہ ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے انبیاء کی طرف پیغام لانے والے فرشتے جو ہیں. اس بات پر ایمان لانا کہ ان میں سے ہر نفس نگران بھی ہے اور گواہی دینے والا بھی. یعنی آپ دیکھیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ فرشتے ہماری شفاعت بھی کریں گے، پھر ایمان والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ ساتھ بھی ہوں گے. اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس سے مراد وہ تمام کتابیں جو اللہ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. رسلی ہی تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی بھی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور پھر سمعنا و اطعنا، یہ مکمل فرمانبرداری اور حکم کی تعمیل بجا لانے پر مشتمل ہے. یعنی اللہ نے جو حکم دیا وہ ہم نے سن لیا اور اس کی ہم اطاعت کریں گے. اب دیکھیں اللہ کا حکم سننے میں لوگ 3 طرح کے ہیں نا. ایک وہ ہے جو نہ سنتے اور نہ اطاعت کرتے، دوسرے وہ ہیں جو سنتے ہیں مگر اطاعت نہیں کرتے، تیسرے وہ ہیں جو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. تو کس کیٹیگری میں ہمیں ہونا چاہیے ان تینوں میں سے؟ جو سن کے نہ مانے، جو سنے ہی نہ، جو سنے مگر مانے نہ، یا جو سنے بھی اور مانے بھی. شاباش، ہمیں تیسری کیٹیگری میں جانا ہے، جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں غفرانک ربنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. مجھے نا غفرانک کا ایک بہت اچھی جو استاذہ کی تفسیر میں بات لگی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ غفرانک بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک پیاسا پانی مانگتا ہے نا کہ مجھے پانی چاہیے پانی چاہیے، تو بالکل ایسے ہی غفرانک ربنا کا ایکسپریشن ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یعنی انسان ایک ڈسپریشن میں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن اس ایمان کی تکمیل میں اور ان سارے احکامات کی تکمیل میں جہاں جہاں ہم سے کمی رہ گئی یا رب ہمیں معاف کر دیں. بالکل پلیڈنگ کے معنوں میں، کیونکہ ہر انسان بخشش کا محتاج ہے. پھر آپ دیکھیں کہ گناہ کے بعد احساس ہونے سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے. الحمدللہ، یعنی جب آپ کو احساس ہو جب مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور، تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تاکہ وہ ہمیں جزا دے ہمارے اعمال کی اور تاکہ ہم اس سے ملاقات کر سکیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں آج کل ہم روزے رکھنے ہیں نا، تو رمضان میں پھر کیا ہوتا ہے کہ روزے دار کو 2 طرح کی خوشیاں ملتی ہیں. ایک روزہ افطار کر کے، دوسرا رب سے ملاقات کر کے. تو جو دنیا میں اللہ سے ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے جو کہ نماز ہے، تو انشاءاللہ وہ قیامت کے دن بھی خوش ہوگا. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے جو ہماری آج کی دعا بھی ہے، لیکن دعا ہماری یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. ربنا ولا تحمل علینا، تو شروع کا حصہ دیکھ لیتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آیت بہت زیادہ ہوپ دینے والی اور بہت زیادہ جیسے ایک انسان کو مطمئن کرنے والی ہے کہ اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. یعنی آپ دیکھیں کہ جس کی جو استطاعت ہے، یعنی اگر ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو رخصت ہے کہ بیٹھ کے پڑھے. اسے نہیں کہا گیا کہ کیوں نہیں تم کھڑے ہو کے پڑھ رہے، جو مرضی کرو بس کھڑے ہو کے پڑھو. نہیں، رخصت دے دی گئی. مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے. آپ دیکھیں اگر صاحب استطاعت نہیں تو حج سے رخصت ہے. اگر نصاب کے برابر زکوٰۃ کا مال نہیں ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. تو یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی کہ جو تمہاری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق تم عمل کرو. مومنوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور وہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مشقت نہیں دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یہ نبی اور مومنین کی طرف سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا.
جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک انسان کے پاس ایک چیز کی ایبلٹی نہیں، جیسے کچھ لوگوں کو چیزیں یاد ہی نہیں رہتی، تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں یاد کیا. تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم پہ بوجھ ڈالیں گے جو ہم اٹھا سکتے ہیں. پھر جس کام کی بندے میں طاقت نہیں اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بے ہوش ہو گیا اور اس بے ہوشی میں 2 نمازوں کا وقت نکل گیا، تو اب اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ 2 نمازیں کیوں نہیں پڑھی. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے میں نے وہ بتایا، یا جیسے مثلاً وہ بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ جو اس کو سہولت ہے لیٹ کے پڑھ لے، تو اس پہ اسے پوچھا نہیں جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے احکامات دیے. کیا آپ کو کبھی لگا کہ یہ چیزیں بہت مشکل ہیں کرنی؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا. عمرہ تو خیر فرائض میں نہیں ہے، نوافل میں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری عبادات ایک تو آسان ہے، الحمدللہ آپ سب ایگری کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کو کرنے سے فائدے میں کون رہتا ہے نا؟ ہم ہی رہتے ہیں نا. یعنی آپ دیکھیں روزہ رکھ کے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، نماز پڑھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، صدقہ دے کے ہمارے اندر سے بخل اور لالچ ختم ہوتا ہے، ہماری شیئرنگ کیئرنگ والی نیچر بنتی ہے، اللہ کے گھر جا کے ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اسے نیکیاں کمائیں، اور اس کے لیے وبال ہے جو اسے نافرمانیاں کی. آپ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ جو انسان کام کرتا ہے نا اس کا بدلہ اسی نے دینا ہے، کسی اور نے نہیں. جیسے آپ دیکھیں اگر مثلاً آپ کی دوست گناہ کر رہی ہے اور آپ اس کو روک رہی ہیں، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری دوست نے ایسے کیوں کی. یا اگر آپ غلط کام کر رہی ہیں اور آپ کی دوست نہیں کر رہی، یا وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے اور آپ کو منع کر رہی ہے، تو آپ کی دوست سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر انسان جو خود کر رہا ہے نا وہ اپنے گناہوں کا وبال خود اٹھائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جی آپ بتا رہے ہیں تو پھر نہیں المنکر کر رہے ہیں نا، آپ منع کر رہے ہیں نا، تو الحمدللہ آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے نا یہ چیز اس طرح بھی بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ تسلی دے گی کہ ہر انسان اپنے عمل کا جواب دے. جیسے آپ دیکھیں مثلاً کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو گالی دی، ایسے اس کو سمجھ. اب اس نے آپ کو گالی دی، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ گالی نہ دیں؟ یہ بتائیں، ہے نا؟ تو جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اس نے تو برا کیا، وہ اس کا عمل ہے اور وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے جواب دہ ہے، لیکن میں خاموش رہ کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں گی کیونکہ مجھے اپنے عمل کا جواب اللہ کو دینے، اس کا نہیں. اب آپ دیکھیں اس طرح انسان کتنی مطمئن لائف گزارتا ہے نا کہ جب اسے یہ پتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. پھر آپ دیکھیں جیسے مثلاً آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہے، وہ آپ کے حقوق نہیں دے رہا، آپ کا حق ہے، آپ کو وہ نہیں مل رہا، تو کیا اس کے حقوق نہ دینے کا گناہ آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے کہ وہ آپ کے حقوق نہیں دے رہا. لیکن اگر میں اپنے حقوق نہیں ادا کر رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بھی کچھ حقوق و فرائض رکھے نا، تو کیا مجھ سے پوچھو گی؟ بالکل ہوگی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دوسروں کی وجہ سے نہ تو ہمیں عمل میں آگے جانا ہے نہ عمل میں پیچھے ہونا ہے. یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ لوگوں کی وجہ سے نہ تو ہم نے عمل کرنا ہے اور نہ ہی لوگوں کی وجہ سے ہم نے عمل چھوڑنا ہے. ہر انسان اپنے عمل کا خود جواب دے، بالکل، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اس کی دوست نے اسے کہا اچھا چھوڑو نا، کوئی بات نہیں، قیامت کے دن نا تم مجھے آگے کر دینا، نماز نہیں پڑھتے. تو اس نے کہا کہ ہاں کاش ایسے ہو سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی اور تم میرے آگے. ایسے نہیں ہوگا. یعنی نہ تو اب دیکھیں ہاں کچھ سچویشنز میں ہیں اگر ماں باپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی تو ان سے پوچھا جائے گا. جیسے ایک شخص کے بارے میں آئے گا نا کہ اس کی نیکیاں اس کے بچے کھا گئے، تو ایسی صورت میں جب اس نے کوئی تربیت نہیں کی، کچھ بچوں کو نہیں بتایا اور کچھ نہیں سکھایا. لیکن ویسے
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب دیکھیں قرآن میں ہی آپ پڑھیں گے کہ ہر کوئی قیامت کے دن بھاگ رہا ہوگا نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. باپ اولاد سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے کہ ہم چھٹ جائیں کسی طرح اور مثلا ہم سے نہ پوچھا جائے، ہم سے ہمارا معاوضہ نہ ہو. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کے مطابق ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے. پھر اس کے بعد اب ہماری آج کی دعا ہے بہت ہی پیاری. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں جو کہ ہماری دعا نمبر 19 ہے. اور آج کی دعا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور گناہوں کی بخشش کی دعا ہے. ٹھیک ہے، چلیے سنتے ہوئے اس کو مانگیے بھی اور پھر اس کے بعد امپورٹنٹ پوائنٹس کو انشاءاللہ ریویو کرتے ہیں. بسم اللہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. آپ سب نے مانگا اس دعا کو؟ بہت پیاری دعا ہے الحمدللہ. ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین، جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا بہ، جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آمین. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اپنی ہمبلنس شو کر رہے ہیں اور گناہوں کی مغفرت بھی مانگ رہے ہیں. دعا آف ہمبلنس ہے اینڈ forgiveness of sin. اور آج کی دعا کی جو اہم باتیں ہیں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں، یعنی اللہ کا کوئی حکم تھا اور ہم بھول گئے، یا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ہم کر رہے تھے اور پھر ہم نے
کسی کی باتوں میں آ گئے یا غفلت میں یا سستی میں اس کو کرنا چھوڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف کر دیں۔ او اخطأنا، یا ہم نے خطا کی، کہ شک کی بنا پر ہم نے نافرمانی کی تعویل کی، یعنی کوئی اللہ کا حکم تھا اور ہمیں اس کے بارے میں کلیرٹی نہیں تھی، اور ہم نے کہا اچھا اچھا نہیں کچھ نہیں ہوتا، نہ بھی کرو تو خیر ہے، اور پھر جان بوجھ کر اگر ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو یا اللہ ہمیں معاف کر دیں۔ جیسے آپ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ حج کے موقع پہ مثلا اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں واجبات ہوتی ہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا خیر ہے، یعنی اگر مثلا مینا میں نہیں بھی رات گزاری تو کوئی بات نہیں، عزیزیہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی ایسا اس سال بہت میں نے دیکھا کہ لوگ مینا میں آئے ہی نہیں، حالانکہ آپ دیکھیں مینا میں قیام جو واجبات میں سے، تب کیا ہے کہ کچھ لوگ شک کی وجہ سے تعویلیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگ پھر ان کی دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں، تو اگر کچھ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمائے۔ یعنی آپ دیکھیں مثلا روزے کی حالت میں آپ نے غلطی سے کھا پی لیا تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ بعض دفعہ، ایک دفعہ جیسے ایسے بھی ہوا میرے ساتھ کہ مجھے ایسے لگا کہ میں نے نماز پڑھی اور میں نماز نہیں پڑھی تھی، پھر کسی نے مجھے بتایا نہیں نہیں تم نے نہیں پڑھی، یعنی ایسا انسان بھول جاتا ہے چیزوں کو کہ اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے کیا ہے یہ کام، اور آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ دیکھیں ایسی بھول جس میں انٹینشنل نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو مجبور کرتے ہیں ویسا کرنے پہ، یعنی کچھ ایسا گروپ ہے یا ایسی چیز آپ کو کر اور آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اور آپ دل میں اس چیز کو برا بھی سمجھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن چونکہ اس وقت چوائس نہیں تو کرنی پڑتی ہے، تو پھر ایسے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح خطا اور نسیان کی معافی کا کیا مطلب ہے کہ بھول کی وجہ سے یا غلطی سے کوئی کام کر دینے پر پکڑ نہیں ہے، آپ بھول گئے یا غلطی سے کر لیا، جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا جیسے روزے کی حالت میں نا، اور پھر جیسے اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے مثلا روزہ کھلنے میں 1 گھنٹہ رہتا تھا اور ان کو بہت طبیعت، ان کو وامٹ ہو گئی، اور پھر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ 1 گھنٹہ رہتا تھا صبر کر ہی لیتے، تو کیا گناہ ہوگا؟ تب آپ دیکھیں بیمار کو رخصت ہے نا، تو اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں کر سکتے پورا تو پھر آپ نے کھول لیا تو بعد میں اس کی قضا رکھ لی، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے تو اس پہ پکڑ ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں حقوق العباد میں بھول چوک اور غلطی معاف نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو احکامات ہیں اس میں کچھ غلطی بھول چوک ہے تو معاف کر دیں گے، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں آپ نے کچھ کمی کوتاہی کی تو ان سے معافی تلافی دنیا میں کر لیں، والدین ہیں یا باقی لوگ ہیں، کیونکہ اس پہ پھر معافی اگر یعنی دنیا میں نہیں ہے تو پھر آخرت میں آپ دیکھیں اپنی نیکیاں دینے پڑیں گے ان لوگوں کو۔ پھر اسی طرح معمورات واجبات میں خطا یا نسیان کی قضا دینا، جیسے مثلا اگر آپ نے بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو پھر آپ اس کو رمضان کے بعد میں رکھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ نے نماز مثلا آپ نماز پڑھی اور آپ کا وضو ہی نہیں تھا اور آپ نے پڑھ لی، تو اب ظاہر آپ نے غلطی کی نا، تو پھر یہ کہ جیسے آپ کو یاد آئے کہ وہ میرا تو وضو نہیں تھا میں نے نماز پڑھ لی، تب آپ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور آپ کو لگا نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے پڑھ لیا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کسی کو بتا رہا تھا کہ ان کے بچے نے نا کلاک جیسے ٹائم چینج کر دیا، تو ان کو لگا کہ شاید نماز کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے پڑھ لی، تو بعد میں پتہ چلا نہیں ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا، 1 گھنٹہ رہتا تھا، تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر کیا ہے، جیسے ہی یاد آئے تو پھر اس کو کر گزریں۔ پھر آپ دیکھیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کی آزمائش ہوئی ویسے ہمیں نہ آزمانا، یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باقی ہم سے پہلی قومیں تھیں ان کو مختلف طرح آزمایا گیا نا، تو ہم شاید وہ چیز برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر ویسی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں نہ آئیں۔
پھر اسی طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، شرعی اور کونی احکام میں یا اللہ ہمارے لیے آسانی کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنا بھی اچھا عمل کر سکتے ہیں کریں، اور جو نہیں کر سکتے تو یا اللہ اس میں ہمیں ہمارا مواخذہ نہیں کرنا. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ واعف عنا، کہ یا اللہ ہم نے جن فرائض و واجبات میں کوتاہی کی اس کے متعلق ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، ہم نے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہم سے درگزر فرما. آمین. ورحمنا، ہم پر رحمت کے ساتھ مہربانی فرما، یہاں تک کہ ہم کسی گناہ کے کام میں گرفتار نہ ہوں یا کسی ایسے کام میں سستی نہ کریں جس کا حکم دیا گیا. انت مولانا، یا اللہ آپ ہی ہمارے مالک ہیں اور آپ ہی ہمارے دوست و مددگار ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کا دو آسانیوں کے بعد چار خوش نصیبیوں کے حصول کی دعا مانگنا. سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ یا اللہ قضاء و قدر میں تخفیف اور آسانی کرنے کا سوال. یعنی تقدیر میں جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری زندگی میں کوئی ایسی آزمائش مشکل نہ آئے جو ہمارے لیے برداشت کرنی مشکل ہو. پھر ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اوامر اور نواہی میں آسانی کرنے کا اصول کا سوال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا، اس میں ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق کریں، لیکن اگر کہیں کمی رہ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. واعف عنا، معافی کا سوال ہے. واغفر لنا، مغفرت کا سوال ہے. ورحمنا، رحمت کا سوال ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ کو مولا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے، اس کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے خوف اور غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. یعنی جن کا مولا اللہ بن جائے، تو ان کا ہر غم خوشی میں بدل جاتا ہے. اور اس آیت سے بھی یہی پتہ چلتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ دنیا میں غمگین ہوں گے نہ آخرت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ان کا دوست بنا دیتا ہے. اس طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہماری مدد فرماتا ہے. یہ آپ نے کہا نا کہ اگر جیسے آپ جماعت کروا رہے تھے اور جماعت میں آپ نے جلدی نماز پڑھا دی تو پھر وہ نماز دہرا لیں بعد میں، ٹھیک. پھر اب آپ دیکھیں کہ اس دعا کو کن مشکلات یا مسائل کے لیے حل کے لیے مانگیں. پہلا تو یہ کہ اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی اچھی طرح نہ ہو سکے، یعنی آپ کو لگے کہ میں نے نمازیں اتنی اچھی نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی، یا روزہ کچھ کمی اس میں رہ گئی، زبان سے ٹویسٹ ہو گیا، کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، یا مثلا اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اور ہم سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی پرفیکشن کے لیول پہ کوئی بھی عبادت نہیں کر پاتے. ایسا ہی ہے نا، کبھی آپ دیکھیں خشوع کم ہوتا ہے، کبھی قیام چھوٹا کر دیتے ہیں، کبھی رکوع سجدے جلدی جلدی کر لیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ جہاں پہ کمی رہ گی اللہ معاف کر دے. پھر اسی طرح عبادات کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم ساری عبادات کو اچھے طریقے سے کر سکیں. اور پھر جن فرائض اور واجبات میں کمی کوتاہی کی اس پر بھی معافی مانگیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا روزے فرض ہیں اور اس نے کئی سال روزے نہیں رکھے، یا کسی کو پتہ ہی نہیں نمازیں فرض ہیں اور اس نے نہیں رکھی، نمازیں پڑھی نہیں، یا زکوٰۃ نہیں دی بہت سالوں سے. جیسے آپ کو ہوتے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ مثلا ان کو کسی نے کہا تھا کہ جو زیورات پہنے ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب دیکھیں جو بھی نصاب کو مال پہنچتے زکوٰۃ تو سب پہ ہے. تب یہ کہ اگر آپ سے کچھ کمی ہوئی تو پھر آپ کیا کریں؟ جیسے اگر روزے چھوٹ گئے تو روزے رکھنے کی کوشش کریں. پھر اگر نمازیں بہت سال نہیں پڑھی تو آپ کثرت سے نوافل پڑھیں. اگر زکوٰۃ میں کچھ کمی کی ہے تو پھر کیا کریں؟ ایک اپنے اندازے سے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں انشاءاللہ.
پھر اسی طرح آپ دیکھیں اس میں ہم اللہ کی رحمت بھی مانگ رہے ہیں، وَرْحَمْنَا، تو اللہ کی رحمت، اور اسی طرح فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا، اللہ کی رحمت اور مدد کے حصول کے لیے اللہ آپ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی ہمیں اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ پھر گھر والوں یا بچوں کی تربیت میں کمی رہ گئی ہو، یعنی آپ کو، آپ نے دیکھیں دین کا علم دیر سے حاصل کیا، بچے بڑے ہو گئے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں وہ رجحان نہیں ہے دین کی طرف، اور پھر ان میں وہ نمازوں کی طرف رغبت نہیں ہے، بہت سارے اللہ کے احکامات کو اس طرح نہیں مانتے جیسے آپ مان رہی ہیں، تو پھر سارے ہر ماں باپ تھوڑے دکھی ہوتے ہیں نا کہ ہم سے کمی رہ گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا بعض دفعہ جب آپ نے حجاب کرنا شروع کیا اور پھر پہلے آپ نہیں کرتے تھے تو بچے کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں نا آپ نے تو مزے کر لیے، اب ہمیں کہتی ہیں حجاب کریں، تو ایسی سچویشن ہو جاتی ہے نا، یا آپ تو پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی اب آپ ہمیں کہہ رہی ہیں، تو پھر انسان دکھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ کیا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل نرم کرے اور آپ کو حکمت دے اور آپ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کر سکیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے ماضی میں کیا گناہ غلطیاں کی، ماضی کے گناہوں کی معافی جو بھول یا غفلت سے کی، یعنی ہم سب کو پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کیا گناہ اور کیا غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کیا کمی کی، بندوں کے حقوق میں، تو نادم ہو کے ان سب گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کو جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ گناہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، تو بار بار وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتا ہے، اور بار بار ایسے اس خیال پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ اس کو گناہ کرنے کا خیال بھی آیا۔ بالکل، بعض لوگ بھولنے نہیں دیتے، بار بار یاد کراتے، پھر یہ کثرت سے دعا مانگے۔ پھر اگر آزمائشوں کا خوف ہو، آپ کو لگے کہ مشکل آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ہمارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، یہ دعا کثرت سے مانگے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو لگے کہ زندگی میں بہت اندھیرا ہے اور اللہ کی مدد چاہیے، پھر یہ دعا کثرت سے مانگے۔ ایسا ہوتا ہے نا کبھی ایک ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے انسان کا، اور ہمیں لگتا ہے کہ کہیں بھی روشنی نہیں ہے، بہت مایوسی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تب یہ دعا کثرت سے کریں انشاءاللہ۔ قبولیت کے اوقات میں اور جب بھی دعا مانگیں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ تو چلیں انشاءاللہ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اس دعا کو سنیں بھی اور مانگیں گے۔ بسم اللہ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ آپ نے نوٹس کیا کہ آج کی دعا میں ربنا 3 دفعہ آیا ہے،
اب دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا، پھر ربنا ولا تحمل علینا اسرا، پھر ربنا ولا تحملنا. تو آپ دیکھیں کہ جس دعا میں ربنا کی تکرار ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ بنا رہے ہوتے اگین اینڈ اگین، بالکل، اور اپنی ہمبلنس بھی ظاہر کر رہے ہوتے. الحمدللہ آج انشاءاللہ ہماری جو قرآنی دعائیں اس سال ہم نے کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور کل سے ہم انشاءاللہ جو پچھلے سال ہم نے انبیاء کی دعائیں کروائی تھیں وہ ہم آپ کو کروائیں گے، تاکہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کی روٹین اچھی بنی ہوئی ہے. اور اسی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر ادریس زبیر کے ساتھ بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ آپ ایوری ڈے آ کے پھر وہ قرآنی دعائیں بھی سیکھ لیں. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس سال ہمیں جوائن کیا، تو ایک اچھی آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور ساری انبیاء کی دعائیں جو ہم نے الحمدللہ کی تھیں ان کو دوبارہ سے ایک ریفریش کر لیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہماری جو سیریز ہے 28 رمضان تک چلے گی، مارچ 28 تک، اس دن ہماری آخری کلاس ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاکم آمین.